अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुतुब नुमा के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम अगर ज़रूरत की बात है तो वो तो समझें कि रोज़ाना ही होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक इसको पेश कर सकने, इसका इंतखाब करना, फिर उसकी उस इंतखाब की हालात और सूरत हालात के साथ रेलेवेंस, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो फिर उसमें कमी बेशी भी होती है। आज हमने कुतुब नुमा में बजाय एक रिव्यू का इंतखाब करने या बुक रिव्यू का इंतखाब करने के ख़ुद एक किताब में से इक़्तिबास चुना है आपके लिए। किताब है नसरी तहरीरें हैं उबैदुल्लाह अलीम मरहूम की। ज़्यादातर क्या बल्कि सभी उनको उनकी जो पोइटिक हैसियत से है और उस तारुफ से ज़्यादा जानते हैं, और उनके शेर या उनकी गज़लें सुनी भी हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर, और मुशायरे और क्लिप्स और ये सारा। लेकिन वो किस आला दर्जे की नसर लिखते थे और अपनी नसर में इस्तारे और तलमीहात और इशारा और किनाया, इन चीज़ों को कितनी बलागत के साथ इस्तेमाल करते थे, वो जिन लोगों ने उनकी नसर पढ़ी है या उनसे सुनी है या उनकी गुफ्तगू सुनी है वो तो जानते हैं, लेकिन आमत उन्नास ज़्यादातर जस्ट शायर के तौर पर जानते हैं, उनके नसरी हवाले से उस हद तक आशना नहीं हैं। उनकी नसर सिर्फ़ अदबी डोमेन में नहीं होती थी, बल्कि समाजियात, सियासियात, इलाहियात, मजहबियात और इसी तरह रोज़मर्रा आपकी जो नफ्सियात, इन सारी चीज़ों से वो हो के गुज़रते थे। और नसर जो है वो कतरे में दजला दिखाई न दे, जुज़्व में कुल खेल बच्चों का हुआ, दीदाए बीना ना हुआ, वो इसका रंग लिए हुए होती है। तो आज मैंने जो इंतखाब आपके लिए किया है मैं उसमें से पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये इंतखाब आपको पसंद आएगा। ये है किताब है मैं खुली हुई एक सच्चाई, नसरी तहरीरों का मजमूआ है, और ये उनकी वफ़ात के बाद छपा 2001 में कराची से वेलकम बुक पोर्ट ने शाया किया है। तो उसी को हम उसमें से आज वाला मजमून पेश खिदमत है। उन्वान है तीसरी दुनिया, गदागर और नज़रिए। चूँकि एक शायर की नसर है, लिहाजा इसको जस्ट रवा रवी में अगर लेंगे तो बाज़ दफ़ा फ़िक्रे की काट आपसे मिस हो सकती है, स्लिप हो सकती है। इसलिए ये ज़रा ज़्यादा एहतियात और ज़्यादा पुरगौर समात का मुतकाज़ी है। ये जो सड़कों फुटपाथ पर इधर उधर अपाहज और मजहूलुल आज़ा बैठे और पड़े नज़र आते हैं, और ये जो मौसम ख़ज़ां की तरह ज़र्द शिकस्ता और पामाल बच्चे, औरतें, मर्द और उनके साथ तंदुरुस्त व तवाना अदाकार गदागरों का एक सैल शहर में बहता है, फरियाद करता, घिघियाता और दिलों पर और कारों के शीशों पर दस्तकें देता दिखाई देता है। अगर हम चश्मे तसव्वुर से देखें तो हमें तीसरी दुनिया के ममालिक बिल्कुल इसी तरह मालदार मुल्कों के सामने बैठे और खड़े और पड़े हुए नज़र आते हैं, और थोड़े से बाजों, गाज़ों और लिबासों के फ़र्क से बिल्कुल इसी तरह फरियाद करते, घिघियाते और दिलों पर, ईवानों पर दस्तकें देते दिखाई देते हैं। और हम देखते हैं कि बड़े ममालिक अपने निसाब और हिसाब से कासा हाय फ़ुकरा में भीख डालते हैं या उन्हें धत्कार देते हैं। इस तर्ज़ अमल को देखकर कम से कम तीसरी दुनिया के ममालिक को मुनाफिक नहीं कहा जा सकता कि वो अपने मुल्क के अंदर भी मांगते हैं और बाहर भी मांगते हैं। गोया लीडर कमा हक़हू अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हैं और कौमें बजा तौर पर उनकी पैरवी करती हैं।
اب ملزم دونوں میں سے کوئی نہیں، قوم سے لیڈروں اور لیڈروں سے قوم کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ مانگنے والوں سے منگوانے والے بڑے پلانر اور آرٹسٹ ہوتے ہیں۔ سنا ہے کہ اچھے گداگر تنہا نہیں ہوتے، ان کے ٹھیکیدار بھی ہوتے ہیں، اور ٹھیکیدار گداگروں کی صلاحیتوں اور حیثیتوں کے مطابق ٹھکانے بیچتے ہیں، اور بعض معذوروں اور اپاہجوں کو پشت پر لادنے والے اور بعض کو ٹھیلے اور ٹھیلے دھکانے والے بھی فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیکیدار بھیک کی رقم کے تنہا مالک نہیں ہوتے، کچھ رقم گداگروں میں اور کچھ ان کے لادنے والوں اور ٹھیلے دھکانے والوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور کچھ رقم اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے اوپر بڑھا دیتے ہیں، واللہ عالم۔ ہمیں تو یہ اپنی کہانی سے زیادہ تیسری دنیا کی کہانی لگتی ہے، اور اس کے 3 کردار واضح ہو کر سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 ٹھیکیدار، نمبر 2 معذور اور اپاہج، اور نمبر 3 پشت پر لادنے والے۔ ٹھیکیدار تو ہوئے بڑے ممالک جو پہلے تیسری دنیا کے ملکوں کو فقیر بناتے ہیں، پھر بھیک دکھاتے ہیں اور ہر طرح انہیں مجبور و لاچار کرتے جاتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو طاقت دیتے رہتے ہیں۔ اور معذور اور اپاہج ہوئی تیسری دنیا کی سیاست کہ کچھ اپنی کمزوریوں سے اور کچھ بڑے ملکوں کی سازشوں سے اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو پاتی۔ پشت پر لادنے اور ٹھیلے دھکانے والے، یہ تیسری دنیا کی بیوروکریسی یا نوکرشاہی کا کہ ایک جانب نابینا، معذور اور اپاہج سیاست کو مانگنے کے رستے اور ڈھنگ سمجھاتی ہے، اور دوسری جانب ٹھیکیداروں سے بھی اپنی لنک لائن مضبوط رکھتی ہے۔ تندرست و توانا اداکار گداگر یہ وہ طبقہ ہے جو کسی سے بھیک لیتے ہوئے وعدہ کرتا ہے کہ وہ برابر بانٹ دے گا، لیکن بعد میں سب نگل لیتا ہے۔ تیسری دنیا کے اندر اگر دیکھیں تو یہ وہ ممالک ہیں جو وسائل تو سب رکھتے ہیں مگر ان سے کام نہیں لیتے، اور محض مانگنے کے چسکے میں مانگتے ہیں اور اپنے سے نسبتاً کمزور ملکوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ تیسری دنیا کی سیاست بڑے ملکوں سے مانگتی ہے اور اپنے ملک کی مصنوعی معیشت کے ایوانوں میں کر و فر سے بیٹھ کر کھاتی ہے، اور بیوروکریسی کے تعاون سے عوام کو سادگی اور صبر اور توکل سے زندگی گزارنے کی تلقین فرماتی ہے۔ آج کل آپ سنتے ہیں نا، آپ نے گھبرانا نہیں، پرائم منسٹر کہتے ہیں، ہمت نہیں ہارنی، آپ نے صبر دکھانا ہے، یہ وہی ہے۔ بیوروکریسی کے تعاون سے عوام کو سادگی اور صبر اور توکل سے زندگی گزارنے کی تلقین فرماتی ہے۔ عوام کھاتے ہیں مگر فریب کھاتے ہیں۔ سیاست اور نوکرشاہی کا 5-10% اگر واقعی اپنے ملک اور عوام کا خیر خواہ بھی ہے تو اپنی بے طاقتی کی وجہ سے معدوم کا حکم رکھتا ہے۔ تیسری دنیا میں اب خدا ہے نہ خودی ہے، گداگری کا ایک کینسر ہے جو اوپر سے نیچے تک پھیل چکا ہے۔ خدا اور خودی کے حوالے سے جب ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو یہاں بھی نہ خدا نظر آتا ہے اور نہ خودی نظر آتی ہے، بس مسلسل کرسیاں اور آدمی بدلتے نظر آتے ہیں۔ نعرے اور نظریوں کا ایک شور ہے کہ جان کھائے جاتا ہے۔ کسے اور کون بتائے کہ نعرے اور نظریے ہمیشہ مثالیہ طلب ہوتے ہیں اور ہم مثالیوں سے تقریباً خالی ہو چکے ہیں۔ مذہبی تاریخ پر نظر ڈالیں کہ سیاسی تاریخ پر ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے انقلاب لانے والوں کے اندر آتا ہے۔ نظریے اور نظام پہلے دعوے داروں کے سینوں میں تجلی دکھاتے ہیں اور پھر اپنی قوت اور تاثیر کی بنیاد پر دوسروں کے سینوں میں روشنی پھیلاتے ہیں۔ روحانی اور ذہنی مرکزی نظام کے بغیر کسی بھی نظریاتی ملک کا دعویٰ محض ایک دعویٰ ہے۔ ہمیں یہاں بغیر کسی تفریق اور تعصب کے
کوئی ایسا عالم، ایسا فقیہ، ایسا مصلح اور ایسا سیاسی مدبر نظر نہیں آتا جس کے ہاتھ پر اسلام کے تمام فرقے متحد ہوں۔ ایک تو کیا، ایسے 72 بھی نظر نہیں آتے جن کے ہاتھ پر 72 متحد ہوں۔ نظریاتی وحدت کے لیے فکری وحدت چاہیے، وہ کہاں سے لائیں؟ بقول مرزا غالب کے، ہم مواحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ ایک تقسیم در تقسیم کا عمل ہے کہ ہم میں جاری ہے، تفریق و تعصب کی ایک وبا ہے کہ پھیلتی جاتی ہے، اور اونچ نیچ اتنی ہے کہ اللہ کی پناہ، لوٹ کھسوٹ اور چور بازاری کا افریت ہے کہ انسانوں کو نگلتا چلا جاتا ہے، ایک خونی دلدل ہے کہ جس میں ہم دھنستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ نیکی ہے کہ کہیں سے آغاز ہی نہیں کرتی، قانون ہے کہ کہیں جاری ہی نہیں ہوتا، سیاست ہے کہ اس میں کہیں بھی نقطہ اتحاد نہیں ہے۔ عوام جنہیں اپنے سیاسی نمائندے منتخب کرتے ہیں وہ اسمبلی میں جا کر جبراً ان کے مذہبی نمائندے بھی بن جاتے ہیں۔ مذہب اور شریعت کے فیصلے یقیناً اہل سیاست کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اعمال و افعال پر، ان کی فکر پر مذہب اور شریعت کی مہر بھی ہونی چاہیے، ورنہ ان کے فیصلے قوم میں مذہبی انتشار تو پیدا کر سکتے ہیں، اسے ایک وحدت میں نہیں پرو سکتے۔ جیسے بھی اور جو بھی بل پاس ہوا اسے پہلے دلوں میں پاس ہونا چاہیے، کیونکہ انقلاب اوپر سے نہیں اندر سے آتے ہیں، اور اگر اوپر والوں کی روح بدل جائے تو نیچے والے خود بخود بدل جاتے ہیں۔ آپ کی جب ٹاپ براس اور آپ کی کیبنٹ اور آپ کی فیڈرل انتظامیہ اور پرائم منسٹر کے مشیران، ان کی جس وقت روح بدل جاتی ہے تو ان کی حرکتیں خود بدل جاتی ہیں، لیکن وہ کب بدلے ہوئے ہوتے ہیں؟ انہوں نے تو بہرحال تسلسل خوب چل رہا ہے کہ کیونکہ انقلاب اوپر سے نہیں اندر سے آتے ہیں، اور اگر اوپر والوں کی روح بدل جائے تو نیچے والے خود بخود بدل جاتے ہیں، ورنہ آپ کے بیانات کیا اور آپ کی تقریریں کیا، اور ہمارا ادب کیا اور ہماری تحریریں کیا، سب مانگنے، فریب دینے اور فریب کھانے کے سلسلے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کی پشت پر سوار ہو کر مانگ رہے ہیں، کوئی اس فٹ پاتھ پر تو کوئی اس فٹ پاتھ پر۔ سو گداگروں کو اپنے کشکولوں پر نظر رکھنی چاہیے، نظریوں پر نہیں۔ یہاں انہوں نے اختتام کیا ہے اس مضمون کا کہ گداگروں کو اپنے کشکولوں پر نظر رکھنی چاہیے، نظریوں پر نہیں۔ لیکن آپ تو خیر بہت اچھی طرح دیکھ بھی رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہمارے ہاں وہاں پر مانگے تانگے کی معیشت اور کچی پکی سی سوورینٹی، اس کی بنیاد پر صرف نظریوں پر نہیں، نظریاتی سرحدوں کا تھیسس گھول کے وہ پلا دیا گیا ہے۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں جہو جے کون والے انجے دے کھان والے۔ اس میں اللہ کرے سوچنے، غور کرنے، کتاب پڑھنے یا لکھے ہوئے حرف کے ساتھ رشتہ استوار کرنے والے، جنہوں نے زندگیاں سوچنے اور سمجھنے کو دی ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنے والے وہ افراد پیدا ہو جائیں۔ ابھی تو ایک آج ہی بات ہوئی تھی پاکستان میں ہمارے ریڈیو کے ایک سینئر افسر سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو منافقت کے سمندر کی مچھلیاں ہیں، اور منافقت کے اوپر ہماری اس وقت قومی اور انفرادی زندگی کا دار و مدار ہے، اس سے نکلیں گے تو لگتا ہے کہ مر جائیں گے۔ جملہ اچھا تھا، انہوں نے اس کو فریم اچھا کیا، لیکن انسانی فطرت اور انسانی زندگی اس کو منافقت
فطرت کو مسخ کرنے کے بعد اس کو ایک ڈی پرائورٹائز قسم کی اور بدلی ہوئی ترجیح کے نتیجے میں، نفسی بے ایمانی کے نتیجے میں انسان نے گھڑ کے معاشروں نے مسلط کی ہے، انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت اس سے لگا نہیں کھاتی۔ جتنی جلدی اس سے باہر آ جائیں اتنی ہی جلدی آپ قومی کریکٹر اور قومی خوبیوں کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ سنا تو آپ نے ہوگا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پازیٹیو معنوں میں اگر یہ مصرع درست ہے تو منفی معنوں میں بھی یہ اتنا ہی درست ہے کہ اگر ہر فرد جس نے ملت کے مقدر کا ستارہ بننا ہے وہ منافقت کی تاریکی میں اضافہ کرنے والا ہے تو قومی سطح پر تاریکی کے اوپر زیادہ گفتگو کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو بالکل واضح ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی جو نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ افراد چمک نہیں رہے، ملت کا مقدر کہاں سے چمکنا ہے۔ ان چیزوں کی طرف انفرادی سطح پر واپس آ جائیں۔ جب ہیومن فائبر اور سوشل فائبر آپ کا ذہنی ترقی، ذہنی دیانت، سچائی اور انٹلیکچول آنیسٹی اور دلیری پہ استوار ہو جائے گا تو آپ میں سے لیڈرشپ نکلے گی وہ، اور یہ جو پہلے سے موجود ہے ان کے ساتھ آپ ہاتھ میں لانے کو بھی تیار نہیں ہوں گے۔ ابھی فی الحال ایک گداگر دوسرے گداگر کو اپنے اپنے فٹ پاتھوں پر اشارے کر کے ویو کر سکتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ فی امان اللہ، ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔